बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज हम पाकिस्तान में मुल्क की मईशत पे बात करेंगे, जिसमें कंटिन्यूसली एक ग्रोथ आ रही है, एक सस्टेनेबिलिटी आ रही है। अगर हम देखें तो हमारा रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डे बाय डे हमारी स्टॉक एक्सचेंज में डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ हमारे रिज़र्व्स भी बढ़ रहे हैं, हमारे जो इंटरनेशनल ख़ास तौर पे ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसमें ख़ास तौर पे आज जो हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे वो हमारी एक सनद है जो टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टावल का। क्या वाकई टावल की सनत इस वक्त ग्रो कर रही है? उसको क्या मसाइल हैं? हालिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी डेलीगेशन की मुलाकात हुई, उसमें क्या डिसाइड हुआ, क्या बेहतरी आने के नेक कोई ख्वाहिशात हैं वज़ीर आज़म साहब की इसमें बेहतरी लाने के लिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि इस वक्त मुल्क में ई सिस्टम पे काम हो रहा है, ख़ास तौर पे हमारे जो सिंध में ज़मीनें हैं उसको डिजिटल ई सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे मुबीन जुमानी साहब जो फार्मर मिनिस्टर भी हैं। इसके साथ साथ मुल्क के हालिया सियासत पे बात करेंगे हम हलीम साहब से। सबसे पहले चेयरमैन टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पाकिस्तान आमिर हसन लारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद हारून शमसी साहब जो फार्मर चेयरमैन हैं टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सैयद उस्मान अली साहब जो फार्मर चेयरमैन हैं और लीडिंग पाकिस्तान के तीनों बिजनेसमैन हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो टावल हमारी इंडस्ट्री है इस वक्त उसकी हालात क्या हैं, और अभी जो आपकी हालिया ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, आर यू सेटिस्फाइड, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग होप फॉर द टावल इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया थेबो साहब, आपने हमें इनवाइट किया, आपने टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को सुना। वो सेक्टर जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री है, और किसी भी तरीके से चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकॉनमी को। हमारी कुछ शिकायत थी जो कि थैंकफुली प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जिसमें 5 मिनिस्ट्रीज़ थी, led by Minister of Finance Aurangzeb Saab, Minister of Industries, Minister of Commerce जनाब जाम कमाल साहब, और इस तरह से और 3 इंडस्ट्रीज़ भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। सो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ मौजूद थी। हमारी जो जी प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हमारी जो बात हुई उसमें उन्होंने औरंगज़ेब साहब और जाम कमाल साहब ने हमें बड़े डिटेल तरीके से सुना। हम अप टू सेटिस्फैक्शन उन्होंने जो भी हमें जवाब दे सकते थे उन्होंने जवाब दिए। हमने उनके सामने रखा कि FBR के प्री सस्पेंशन इश्यूज़ आ रहे हैं हमको, इंडस्ट्री को, जिसमें आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब किसी सप्लायर से किसी इंडस्ट्री ने कोई माल ख़रीदा था तो उस वक्त वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद था, बट आफ्टर 4 इयर्स FBR को इस बात का ख्याल आया कि वो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट है, वो किसी तरीके से भी वो सप्लायर, और फिर प्री सस्पेंशन नोटिस उसने पूरी वैल्यू चेन को दिया जिसमें इंडस्ट्री के पास भी आया। सो हमने ये पूरी अपनी बात गोशगुजार किया और उन्होंने ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने FBR को इंस्ट्रक्ट किया कि इस मामले को देखा जाए। इसके अलावा हमने उनसे डिस्कस किया कि जी FTR और NTR के इश्यूज़ जो कि लास्ट बजट में FTR से NTR में कन्वर्ट किया गवर्नमेंट ने, जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम है फिक्स टैक्स रिजीम से। अच्छा, अब बात यह है कि पूरी दुनिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। हमारे पास ये जो ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को आ रही हैं इस तरीके के मेजर्स से, जिसमें FTR को NTR में उन्होंने कन्वर्ट किया, और पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है और 60% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट देती है।
رائٹ. سو FTR جو ہے ایک تو سمپلیفائڈ ٹیکسیشن ہے. عامر صاحب میں آپ کو یہیں سے ہی کنٹینیو کروں گا. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مبین جمانی صاحب جو پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں, فارمر منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ کے. مبین جمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم. مبین جمانی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سر؟ جی میں سن رہا ہوں. آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ SIFC کے امبریلا کے نیچے انڈر دی لیڈرشپ آف آرمی چیف سید عاصم منیر ملک میں ٹھیک قسم کے روڈ میپ بن رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. خاص طور پہ اگر ہمارا دیکھا جائے تو ہمارا روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے, ہمارا اسٹاک ایکسچینج ڈے بائی ڈے بہتری میں آ رہا ہے, اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں ایک ہوپ اور ایک اسٹرینتھ کریٹ ہو رہی ہے. آپ ایک پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں, واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے آرمی چیف کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنے اتنے ایفرٹس کر رہے ہیں. دن رات وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی جا رہے ہیں. لیکن جو FIC کا ہے انہوں نے پہلے تو ایک مطلب ایک ہمارا CGS تھا جو چیف آف جنرل اسٹاف اس کو لیڈ کرتا تھا, لیکن آفٹر دیٹ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اور انڈیپینڈنٹ ہو. ایک فل ٹائم لیفٹیننٹ جنرل ہے جو SIFC کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک سر. ان لوگوں نے کوشش کی ہے, پورے ایفرٹس کیے ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے آنیسٹ اوپینین لیں گے جو ہمارے لوکل ہم بزنس مین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی اس میں انسینٹیو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اور چیف صاحب لے رہے ہیں اتنا اس کا ابھی تک کوئی پازیٹیو رزلٹ مجھے فزیکلی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پنجاب میں SIFC کے تھرو, چولستان کے تھرو زمینیں ڈیولپمنٹ انڈسٹریلائزیشن گرین کے لحاظ سے ہمارے سندھ میں کوشش کی گئی ہے کہ نارا ایریا ہے یا ڈفرینٹ ایریاز ہیں اس میں لوگوں کو لینڈ دی جائیں ڈیولپمنٹ کے لیے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس اگر کنٹینیو رہے اور لوگوں کو جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, ہم پہلے سے کافی ڈفرینٹ بزنس مین ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہے. جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کی جتنی پالیسیاں ہیں ان کو بالکل بلڈوز کر دیتی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ہے وہ ابھی تک اتنا نہیں ہے. لیکن آئی ہوپ کہ FIC اس طرح اگر کام ہوتا رہا, امید ہے کہ یہ ہمارا ملک اسی طرح اگر رہے گا تو ضرور ترقی کرے گا. جمانی صاحب آپ یہ جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں یہ آپ کے پرانے دوست ہیں سارے کے سارے, وہ چاہے زرداری صاحب ہو باقی میاں صاحب ہو, تو آپ ان کی سنسیئرٹی بھی ہے اس ملک کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ PMLN کا اس وقت جو آپس میں لے جانے, یہ آپس میں سنسیئرٹی کے ساتھ ہیں یا صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لیٹ اس بی فرینک, اس ملک میں ہمیشہ جو بھی رہا ہے اپنے پارٹی کے انٹرسٹ میں رہا ہے, اپنے سنسیئرٹی کے لیے رہا ہے. کسی دوسرے سے سنسیئرٹی بہت جو میرا تجربہ ہے 40 سال کا اس میں نے نہیں دیکھا ہے. اس وقت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ الحاق ہے, یہ کس طرح کامیاب ہے, کتنا ہے, یہ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے. نون کا اپنا انٹرسٹ ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا انٹرسٹ ہے. پیپلز پارٹی اس وقت بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ان کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہو, کیبنٹ نہیں لیتے, حالانکہ پیپلز پارٹی سے پارٹ آف دس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے, اور جس طرح ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے, تو اگر یہ چاہیں تو بہت کچھ ملک کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کسی کا نام لیے بغیر بھی کہتا ہوں کہ کتنا ایک دوسرے سے لائلٹی ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنی پارٹی سے لائلٹی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں. رائٹ. آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, آپ رورل ایریاز میں انڈسٹریلائزیشن بھی کرتے ہیں, آپ کی شوگر مل بھی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وائبل ہے پاکستان میں خاص طور پہ اسمال انڈسٹریز بنانا, اسپیشل اکنامک زون بنانا جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی جائے, یہ اس کی کوئی وائبلٹی ہے اور حکومت سندھ اس پہ سنسیئر ہے؟
دیکھیں ہر حکومت چاہتی ہے کہ ان کے صوبے کی یا ان کے کنٹری کی اکانومی بہتر ہو، بڑھے. اسی طرح سندھ حکومت کی بھی ہوگی. اور اس سے میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اسمال انڈسٹریز ڈیولپ ہوں، چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے، فری زون بنے، تو اس سے بہت ترقی ہو سکتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کو کسی نے بھی کیا، فیڈرل نے کیا، پرونشل کا تو رول کم ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ زیادہ تر نون کی بھی رہی ہے، تو وہاں انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر ڈویژن کو موٹر ویز کے تحت ملا کے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا ہے. اس سے لینڈز کی ویلیو بڑھ گئی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سندھ میں اس طرح کی کوئی جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیں حیدرآباد تک جس کو موٹر وے کہا جاتا ہے، اٹس ناٹ موٹر وے، اس ہائی سپر ہائی وے ہے جس کو انہوں نے تھوڑا بہت کر کے کیا ہے. حیدرآباد سے آگے سکھر تک آپ دیکھیں کیا حالات ہیں روڈ کے، کیسی ہیں، کس طرح ہیں. اس طرح ایک روڑی تک ایک موٹر وے آ کے پنجاب سے رک گیا ہے جس کو 3 سال 4 سال ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل آپ کا سوال کی طرف آؤں کہ اگر چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری لگیں، فری زون لگیں، تو بالکل کیوں نہیں ترقی ہوگی، اور ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن جس اسپیڈ سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. رائٹ. مومن جمانی صاحب، آصف علی زرداری صاحب آپ کے بہت پرانے دوست ہیں. وہ ابھی لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا کسی طرح سے وزیر اعظم بنے اپنی زندگی میں. آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ اس وقت جو یہ منسٹریز نہیں لے رہے ہیں تو ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان ہاؤس چینج آئے اور میرا بیٹا وزیر اعظم بنے؟ بھائی زرداری صاحب میرے مہربان ہیں، اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مطلب ہے کہ پرائم منسٹر تو کیا کچھ اور اوپر سے اوپر ترقی کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول صاحب بے نظیر کے بیٹے ہیں، وہ میری بہن تھی، اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور نیا خون ہے، باہر کا پڑھا ہوا ہے، آنیسٹ ہے، سنسیئر ہے، تو اگر وہ پرائم منسٹر بنے تو ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا. اٹ ول بی ایک نیا تجربہ ہوگا. ینگ آدمی، آنیسٹ آدمی اگر آتا ہے تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور میری دعا ہے کہ وہ بن جائے. جمانی صاحب، آپ جب کیئر ٹیکر منسٹر بھی تھے اور اس کے بعد بھی خاص طور پہ گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو کراچی میں لینڈ ہے، خاص طور پہ جو سندھ میں لینڈ ہے، اس کو ای سسٹم میں لے کے جائیں، اور اس کو خاص طور پہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف لینڈ ریکارڈ ہے وہ کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کامیاب جائیں گے؟ اور کیئر ٹیکر نے بڑا اچھا کام کیا اور اس کے بعد اس میں رکاوٹیں ڈلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر اچھے کام میں اچھائی ہوتی ہے، اور میں یہ کئی سالوں سے گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں، اس کو ہم آن لائن سسٹم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ابھی تک اس کو ہو نہیں رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیونکہ 6-7 مہینے کے لیے تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ جتنے ایفرٹس ہو سکے ہم لوگوں نے کیے، اور ہر جس گورنمنٹ کی جو بھی تھا ہر ایک کے سامنے تھا، خاص کر کے آپ لوگوں کے جو میڈیا والے بھائی ہیں. تو اگر سنسیئرٹی ہو، اور میں جو اس طرح ہو رہا ہے اس وقت، مطلب وہ نام کسی اور کا یوز ہو رہا ہے، قبضے کوئی اور کر رہے ہیں، جھوٹے پیپرز بن رہے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک ڈیجیٹل سسٹم یہ ہو جائے تو یہ پورے سندھ کے لیے اور ہر بزنس مین کے لیے، ہر جس کی بھی انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور میں اس کے لیے بالکل ایفرٹ کیے بھی ہیں، آگے بھی کرتا رہوں گا. جس فورم پہ اس کو میں کہوں گا کہ جلد سے جلد ہو، لیکن اتنا اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے جو ہونا چاہیے. مومن جمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک ہم آج کے سبجیکٹ ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی ٹیم سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. محمد ہارون شمسی صاحب، آپ فارمر چیئرمین ہیں ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن. جس طرح سے عامر بھائی نے بات کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس،
وہ ہمارے پاکستان میں کتنی وائبلٹی ہے اگر ہم ایز کمپیئر ٹو اس کو ہم اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ؟ ہمارا کمپیٹیٹر انڈیا ہو سکتا ہے، چائنا تو بہت آگے چلا گیا، ہمارا بنگلہ دیش ہو سکتا ہے، ہمارا کمپیٹیٹر ویتنام ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے اس وقت کیا ڈیفیکلٹیز ہیں؟ اچھا، میں حسین صاحب آپ کو ایک جو آپ نے انٹروڈکشن دیا نا، تو آپ نے کہا کہ ہم 3rd لارجسٹ یعنی ورلڈ میں ایکسپورٹر ہیں. وی یوز ٹو بی نمبر 2. اچھا گریٹ. ہم نمبر 2 سے آفٹر چائنا. جی دیٹس گریٹ. اور ہم تقریباً 1.5 سال میں گر کے جو ہے نا نمبر 3 پہ آ گئے، لیکن اسٹل وی آر اسٹرگلنگ، اور انشاءاللہ وی ہیو گڈ ہوپ، وی ہیو گڈ ہوپس، انشاءاللہ وی ول ریچ نمبر 2 اگین. اینی وے سر، آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ صاحب اس میں یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی بات کریں نا، چھوٹا سا میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جس طرح سوشل سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے سر، وہاں پہ بنگلہ دیش میں سوشل سیکیورٹی کے لیے نا انہوں نے گورنمنٹ اپنے کارڈس ایشو کرتی ہے اور خود پیمنٹ کرتی ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے جس کے حساب سے وہ چلاتے ہیں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ ہے کہ یہاں پہ آڈٹ نہیں رہتا، یہاں پہ آپ کو سب چیزوں کا حساب نہیں رکھنا ہوتا. آپ نے ایک لمپ سم، جس طرح ہم ورکر ویلفیئر فنڈ میں چھوٹی سی ایک اماؤنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارے ٹرن اوور کے اوپر ہوتا ہے، تو ویسے ہی اگر ای او بی آئی اور سوشل سیکیورٹی میں تو آپ سمجھ لیں 2 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، جن کا ہم آڈٹ کے اوپر جاتے ہیں، کبھی ہمارا ٹائم لگتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹنگ کے اوپر جائیں، مارکیٹنگ مینیجر رکھیں، ہمیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس تو نیڈ آف ٹائم ہے، اور اس میں وائبلٹی بھی ہے، اس میں گنجائش بھی ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ اسپرٹ کے ساتھ بیٹھے کہ ہم نے واقعی ایز آف ڈوئنگ بزنس دینا ہے. تو بالکل اٹ از پاسبل، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اس کے آگے آ جائیں، ابھی آپ دیکھیں ایک ای ایف ایس کی اسکیم چل رہی ہے جس پہ بہت واویلا ہے، بہت پریشانیاں ہیں. اب ای ایف ایس کی اسکیم میں شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں امپورٹ پہ جو ہے نا وہ تو آپ کو 18% سیلز ٹیکس کی ریلیکسیشن ہے، اور لوکل خریدتے ہوئے ریلیکسیشن ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم اس سے اگر دیکھیں تو یہ عجیب سی بات ہے. اب اس کے لیے کارڈز بنتے ہیں، چیزیں اس کو سہل کریں، ایزی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشینری اس کو جان بوجھ کے نا ایسا مشکل بنا دیتی ہے جس میں کہ بزنس مین جو ہے وہ بجائے اپنا کام کرنے کے نا وہ اس کام میں لگتا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو کیسے بچا سکوں اور چلا سکوں. اب ہمارا کام ہے ملک دنیا میں مال بیچنا، بنانا اور بیچنا. اب اس سے ہٹ کے ہمارا کام ہے کہ اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھنا، ان کو سنبھالنا اور ان کی چیزیں مکمل کرنا، انسٹیڈ کہ ہم اپنا کام کریں. بالکل صحیح تو بات. یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. جیسا بھی آپ نے بات کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں نا ہم شاید سب سے نیچے ہیں، ہمیں بہت مشکل ہے. سر اس کا ذمہ داری جو ہے نا وہ ہے یہ کہ ہمارے میں اور اسمبلی میں جو لوگ فیصلے لیتے ہیں نا ان میں ڈفرینس ہے. آدھے سے زیادہ تو بزنس مین ہیں. سر دیکھیں بزنس میں، دیکھیں ان کے بزنس کا لیول اور ہمارے بزنس کا لیول الگ ہے. ہم ایس ایم ایز ہیں، ہمارے لیے نا وہ چیزیں کھلی نہیں ہوں گی جو ان کے لیے کھلی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو ہم میں اور ان میں ان کے کام میں فرق ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری جس طرح سے ٹاول مینوفیکچررز کی آپ نے بات کی، ہمارے پاس اسٹیبلش ایکسپورٹر بھی ہیں، ہمارے پاس ایس ایم ایز بھی ہیں، اور وہی ایس ایم ای سپورٹ کرتی ہیں اپنے اسٹیبلش ایکسپورٹرز کو. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جیسا ابھی آپ نے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک لیٹر لکھنے پہ، دس از فار دا فرسٹ ٹائم واٹ وی ہیو سین اینڈ ایکسپیرینسڈ، کہ پرائم منسٹر ہیز کنسٹیٹیوٹڈ کمیٹی کے جس میں کہ 5 مختلف وزیر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ بھائی ہم پاکستان میں تولیہ بکتا ہی نہیں ہے، 5% سے زیادہ ہمارا تولیہ پاکستان سے میں وہ بھی لیفٹ اوور، وہ بھی لیفٹ اوور اور بھی ہوتا ہے، وہ سارا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے. پاکستان میں کیا لوگ ٹاور نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری نیڈز دوسری ہیں. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی نیڈز دوسری ہیں. دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ لیا، خریدا، استعمال کیا، پھینکا. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے سسٹینیبلٹی چلتا رہتا ہے. ہاں چلاتے ہیں کہ ایک سال نہیں چلاتے، کئی سال چلاتے ہیں. پہلے تولیے لیتے ہیں اور پھر پوچھا لگاتے ہیں اس کا، تو وہ تو چلتا رہتا ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے نا. تو ہے کیا سلسلہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈفرینس ہے نا، جو ہمارے ان کے درمیان میں جو گیپ ہے، ہم نے جب جا کے انہیں بتایا تو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اوپر تو اگر ہم کچھ ٹیکسز نہ بھی لگائیں تو بھی اپنے ٹرن اوور سے ہمیں پیسہ دے دے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، ڈالر لے کے آ رہا ہے، اور ہم مینوفیکچررس ہیں اور ہم ہی ایکسپورٹر بھی ہیں، ہمارے سپورٹر بھی ایکسپورٹرس ہیں، یعنی جو ہماری ایس ایم ایز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر دیکھا جائے یہ پورے کی پوری جو چین ہے نا، سپلائی چین،
یہ پورے ڈائریکٹ ایکسپورٹر اور انڈائریکٹ ایکسپورٹرز کے اوپر ہے. رائٹ. تو ان کی سمجھ میں اب آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر اب ہم ورکنگ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لائزون بڑھ جائے تو بہت فرق پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت فرق پڑ ہم جائے گا. اس پہ چیئرمین صاحب سے بھی بات کریں گے, لیکن عثمان صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. جب ہم FBR سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ بزنس مین جو ہے نا یہ ٹیکس نہیں دیتے. شبر آ کے یہاں بیٹھ کے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو میں نے بہت کوشش کی, ان کے لیے میں نے NIC کی ریسٹرکشنس ڈالی, فلانی ریسٹرکشنس ڈالی, یہ ڈالی. اچھا جب ہم انڈسٹری سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو FBR والے ہیں یہ ہمیں تھریٹننگ کرتے ہیں ڈفرینٹ ویز سے, جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ کیا اوپینین دیں گے کہ یہ جو ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے, یہ آپ کا جو ٹاول کا تقریباً 200 انڈسٹری ہے, ان کو FBR سے مسائل ہیں یا FBR کو آپ سے مسائل ہیں؟ بہت شکریہ حسین تھیبو صاحب کہ آپ نے آج وقت دیا. دیکھیں FBR یا کسی بھی ایجنسی کے متعلق اگر کہا جائے تو ایک بات پہلے سمجھنی ہوگی کہ ٹاول مینوفیکچر ایسوسیشن جو ہے وہ ایکسپورٹر ایسوسیشن ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ ایکسپورٹ کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل کمپٹیشن کرنا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 2 طرح کی انڈسٹری ہے, ایک وہ جو ملک کے اندر سروسز دے رہی ہے, ایک وہ جو ایکسپورٹ کر رہی ہے. اچھا اب ایکسپورٹ کے اندر سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھنی ہوگی کہ ٹیکس ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہیں کہ کوئی ٹیکس ایکسپورٹ ہو جائے گا تو آپ اپنی ایکسپورٹ کو کل کریں گے. اچھا دوسرا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ فارن ایکسچینج آپ کو کس حد تک ضروری ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ریونیو ہے جو آپ کو ارن کرنا ضروری ہے ایز چائنا؟ جیسے چائنا نے فیصلہ کیا آج سے 30 سال پہلے کہ مجھے ہر صورت میں فارن ایکسچینج چاہیے. اگر فارن ایکسچینج میرے پاس آئے گا تو لوکل ٹیکسیسز بھی آ جائے گا اور تمام چیزیں آ جائیں گی. ہمارے پاس تو پیسہ آتا ہے تو ہم دوسرے دن FI والا کھڑا ہوتا ہے, یہ پیسے کتوں آئے جی دسو. نہیں دیکھیں وہ ایک چینل کا فرق ہے نا, وہ FIA کا دیکھیں وہ ایک پوری ایک الگ مت ہے. دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایکسپورٹ کنٹری کے لیے کتنی ضروری ہے. آج جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے پوری دنیا کے اندر, اس کے اندر آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو کی کیا ویلیو ہے, اس فارن ایکسچینج ریزرو سے آپ کیا چیز کر سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کر سکتے. یہ ساری ڈیولپمنٹ جو بھی آپ کے ملک میں ہوگی نا وہ فارن ایکسچینج کے سر پہ ہوگی. نہیں میرا سوال یہ نا عثمان صاحب, دیکھیں دبئی ہے نا, آپ سے نہیں پوچھتا آپ پیسے کہاں سے لائے, کہاں سے کما کے آئے, کیسے کما کے آئے, آ کے ادھر انویسٹ کریں, پلازا بنائیں, رینٹ پہ دیں. میں نے نہیں پوچھنا آپ سے کہ آپ پیسے کہاں سے لائیں. ہمارے ہاں تو اگر پیسہ آتا بھی ہے تو ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ پیسے اس کا سورس کیا ہے, آپ اس کی ہمیں منی ٹریل دے دیں. یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ وائبلٹی کو آپ کو بینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں دیکھو صاحب یہ سب ایک انٹرنیشنل لاز ہیں سر جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. دبئی کو وہ فریڈم حاصل ہے انٹرنیشنلی. آج اس کی کرنسی جو ہے نا $3.77 جو ہے نا لاسٹ 40 سال سے ہے. بالکل ٹھیک. لاسٹ 40 ایئرس آپ 30 روپے سے آج 280 روپے پہ آ گئے. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی رشین بلیک پیسے بھی آ جائیں, ایرانین بھی آ جائیں, مڈل ایسٹ کے سارے پیسے ہمارے پاس آ جائیں, اور پھر ہم اس ٹاول انڈسٹری کو, خاص طور پہ ہم ڈینم انڈسٹری کو, جو ہماری ریئل اسٹیٹ اس وقت بیٹھ گئی ہے, جس کو ہم نے بوسٹ تو کرنا ہے نا, کچھ تو ہم نے کرنا ہے نا اس کے لیے. تو ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر پاکستان کے بزنس لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو یہاں پہ مسائل کیا ہیں, یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. سر آپ مجھے بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی, اس کے ساتھ جو آپ نے پوائنٹس رکھے, اس کے بعد جو کمیٹی نے آپ کو ایشورنس دلایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بجٹس میں ریئلائز کریں گے. ہم نے ان کو کہا کہ بھئی انرجی جو ایسی چیز ہے جو کہ ہماری انرجی ریٹس بہت ہائی ہیں, آپ ہم کو کسی قسم کی سبسڈیز نہ دیں, بٹ ایٹ لیسٹ کراس سبسڈیز بھی ہمارے اوپر نہ ڈالیں. سو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ بجٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جس حد تک بہتر کیا جا سکے. ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک دن میں نہیں لگتی, انڈسٹری لگتی ہے
چلتی ہے, وائبل ہوتی ہے, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. سو آپ کی پالیسیز بھی لانگ ٹرم ہونی چاہیے. آپ شارٹ ٹرم پالیسیز پہ آپ ای ایف ایس کی اسکیم لائے, اس میں چینجز کر دیں. ایف ٹی آر چل رہا تھا, آپ نے اس کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے گئے. تو یہ جو ہے لانگ ٹرم, اس طرح سے ٹیکسٹائل جو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹس نہیں کرتے ہیں لوگ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہیں. ٹھیک, رائٹ. اس وقت اگر دیکھا جائے سر, تو جس طرح سے چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو انرجی کاسٹ ہے وہ ہائی ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان میں 16 سینٹ پہ ہے. اسی طرح سے ہم بنگلہ دیش میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ 8 سینٹ پہ ہے. پھر ہم انڈیا چلے جاتے ہیں, وہاں پہ 6 سینٹ پہ ہے. پھر ہم اگر چائنا چلے جاتے ہیں تو ادھر مقابلہ ہی کسی کا نہیں ہے, دنیا کا ہی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہاں پہ آپ کو وائبلٹی دے گی کہ آپ گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کو 16 سینٹ پہ کہاں پہ لے کے آئے؟ دیکھیں جی, معاملہ یہ ہے کہ ہم تو کوئی ڈیمانڈ کرتے نہیں, ہم تو کہتے ہیں صرف ریجنلی کمپٹیٹیو انرجی ریٹس دے دیں ہمیں. ٹھیک, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اگر ہم انرجی کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو ہمیں تو بس آپ دیکھیں ہمارا جو کمپٹیشن ہے, جیسے ہمارے ساتھی نے بولا کہ وہ ہے انٹرنیشنلی. ٹھیک, جب ہمارے ریجن میں لوگوں کے, جیسا آپ نے خود جو ہے کمپیریزن دے دیا سر, اب 16 اور 6 یعنی مور دین ڈبل, مور دین ڈبل. ٹھیک ہے, تو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو بالکل, یہ تو ہم تو کوئی چیز مانگتے نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے بولا کہ کراس سبسڈیز ختم کر دیں, دوسروں کا بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں. جو ایک ہمارے یہاں سلسلہ ہے نا کہ چوری کوئی کرے پیسے کوئی بھرے, تو دوسروں کا بوجھ ہمارے سر پہ نہ ڈالیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ اس سے سنسیئر ہے؟ بیکاز جو آئی پی پیز کے ساتھ کچھ غلط معاہدے تھے وہ ابھی ریوائز کیے گئے, اس کے تحت جو ہم نے کیپیسٹی چارجز, بیکاز ہماری جو اس وقت نیڈ ہے وہ کوئی 30,000 میگا واٹ کے اراؤنڈ ہے. ہم نے 44 کے ایگریمنٹس کر لیے تھے, وہ ہم نے ریوائز کر لیے. تو وہ جو کیپیسٹی چارجز ہم پے کر رہے تھے وہ ابھی نہیں کریں گے, اس سے فائدہ ہوگا؟ بالکل. دیکھیے ابھی انہوں نے, اگر میں آپ کی بات کوئی آگے بڑھاؤں تو اس میں جیسا آپ نے عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا, انہوں نے ہم تمام بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی تھی, 2 دفعہ ملاقات کی, جس میں ایک دفعہ 3 گھنٹے اور ایک دفعہ 4.5 گھنٹے ہم لوگ ساتھ بیٹھے. ٹھیک, اس میں اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اب اس میں تھا کہ مارچ میں جو ہے نا وہ ریٹ کم ہو جائیں گے, لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ اپریل میں کم ہوں گے. اب جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو بھی پالیسیز بنائے نا, یا تو وہ لانگ ٹرم ہو اور اس کے اوپر جو ہے نا ڈیویشن نہ ہو, کہ یہ نہ ہو کہ بھئی یہ فروری سے ہوگا تو پھر اپریل میں چلے جائے. تو ہر چیز نا پرابلمٹک ہو جاتی ہے اس صورت میں جب ہم یعنی چیزوں کو کنٹینیوٹی میں نہیں رکھتے. تو کنٹینیو رکھیں چیزوں کو, اور جتنا کنٹینیو رکھیں گے اتنا آپ سمجھ لیں کہ لوگ, جیسا آپ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ رشیا سے پیسے آ جائیں, نہیں, ہمیں رشیا سے کوئی پیسے نہیں چاہیے, صرف گڈ پالیسیز. آپ دیکھیے کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. دنیا میں بہت سارے ملک جو ہیں, جاپان کو لے لیں آپ, ٹھیک ہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں, لیکن انہی جیسے لوگ ہیں نا ہم بھی. تو آپ صرف کنٹینیوٹی رکھیں اپنی پالیسیز میں, چیزوں کو کنٹینیو کریں, اور جو میں کہتا ہوں کہ آپ آپس کے جو ہمارے جو فاصلے نا ان کو کم کریں. بالکل ٹھیک, ان کو کم کریں. آپ دیکھیں چیزیں کیوں نہیں فلرش کریں گی, بہت تیزی سے فلرش. کامران صاحب پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بھی بزنس کرتے ہیں, آپ کا یو ایس میں بھی بزنس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انپریڈکٹیبل ہیں, ایز ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے ایسے ہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ٹھیک جی, ابھی انہوں نے آتے ہی حالیہ جو انہوں نے بیانات ہیں وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور دبا کے کر رہے ہیں, کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے چائنا کو, اور خاص طور پہ ان کی جو پہلی الیکشن کمپین تھی اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں میکسیکن وال بناؤں گا, وہ دیوار پہ الیکشن تھی. اب بھی وہ میکسیکو پہ بھی ریسٹرکشنز لائے گا, ٹیکسز بڑھائے گا, ایون وہ چائنا کے اوپر بھی تھوڑا سا ہاتھ ہیوی رکھے گا. اس کے ڈیفینیٹلی بینیفیشری ہمارے جیسے ملک ہوں گے. تو ہم اس روم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے ایونیو کو اپروچ کریں. حسین بھائی بہت شکریہ گیونگ می اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان یور شو. سر پاکستان ٹیم کے ساتھ نہ ملائیں ٹرمپ کو, از پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہو گیا سر. ٹرمپ صاحب نے جو آلریڈی ڈیوٹی اسٹرکچر انکریز کر دیا ہے چائنا کا, ہاں جی, پہلے جو بھی تھا اس کے علاوہ انہوں نے 10% ایڈڈ کر دیا. ویری فرسٹ ڈے جب اپنے وہ آفس میں آئے تو انہوں نے اس پہ وہ کر دیا. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہ جتنا بھی بزنس ہے یہ چائنا کے لیے کمپیٹیٹیو تو نہیں رہے گا لینڈر ڈیوٹی پیڈ جب آپ یو ایس میں بات کرتے ہیں.
کیا پاکستان اس چیز کے لیے ریڈی ہے کہ جو پروڈکٹس چائنا سے یو ایس میں جا رہی تھی، ظاہر ہے ساری تو ہم نہیں کر سکتے، ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کے پرسپیکٹو میں. جی بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. انڈیا نے اس پہ بہت پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. انڈیا سے وہ چیزیں آلریڈی یو ایس کے اندر امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس ٹائم پہ جو ڈیوٹی سٹرکچر کا ڈفرینس ہے ایک بیسک آئٹم کے اوپر حسین بھائی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں یو ایس میں تو وہ آلموسٹ 24% ڈیوٹی لگے گی. اگر آپ پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں تو 5.3% ڈیوٹی لگے گی. انٹرنیشنل بزنس میں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ اس کو 2 4 5 سال پہلے دیکھیں تو بنگلہ دیش نے اپنی ساری انڈسٹری اسی طرح سے گرو کی تھی کہ ان کو آسٹریلیا میں ڈیوٹی فری تھا، ان کو کینیڈا میں ڈیوٹی فری تھا، ان کو یورپی یونین میں ڈیوٹی فری تھا. بالکل ٹھیک. جبکہ پاکستان سے ہمیں ان سب کنٹریز میں ڈیوٹیز جو ہیں وہ امپوزڈ تھیں اس ٹائم پہ. بعد میں ہمیں GSP پلس اسٹیٹس ملا، دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان از پوزیشنڈ ان اے وے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے کہ اگر ہم اس پہ ایڈوانٹیج لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہ بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ مثال طور پہ اگر وہ یو ایس امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں چائنا سے تو اس کو 24% اور ہمارے یہاں 5%. اور یہ حسین بھائی بیسک پروڈکٹس ہیں. کچھ آئٹم تو ایسی ہیں جو اسٹیل بیس ہیں، ان پہ میرا خیال ہے 20% یا 15% ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹھیک ہے. جس میں ہمارا 24 ورسز 5.3 کا ریشو بھی آ گیا. انڈیا سے بھی یہی ہے 5.3%. اور انڈیا نے آلریڈی شپمنٹس کرنا شروع کر دی ہیں. پاکستان سے ابھی سٹارٹنگ ہو رہی ہے اس چیز کی اور ابھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں بزنس مین تو بہت ذہین ہوتا ہے نا، وہ چاہے یو ایس کا بزنس مین ہو، چائنا کا ہو یا پاکستان کا ہو. تو وہ جو یو ایس میں بزنس مین ہے جو اس کو اگر وہاں سے 24% ٹیکسز دینے پڑ رہے ہیں تو اور یہاں پہ 5% دینے، تو وہ پریفرنس ہمارے یہاں دے گی. تو ہمارے یہاں ٹیم اس کو ہے جو اس کو اٹریکٹ کرے. دیٹس دا $1 million کویسچن نا کہ آر وی ریڈی ٹو ایبزارب دیٹ اپرچونٹی اور ناٹ. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ٹائم لگے گا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس پہ کام شروع کر دیتے، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ انڈیا نے اس پہ شروع کر دیا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. تو پاکستان نے اس پہ نہیں کیا. ابھی کام ہو رہا ہے. بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں جو میرے کولیگز ہیں انہوں نے ذکر کیا. EFS کی ایک پروڈکٹ گورنمنٹ نے ہمیں دی تھی. اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی امپورٹ بیس کو بڑھائیں بٹ ناٹ فار دی سیک آف لوکل کنزمپشن، ری ایکسپورٹ کریں اس کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں اس کا بہت سارا ایڈوانٹیج کوئک بیسس پہ ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس پہ ابھی نہیں جا سکے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں بنگلہ دیش کی، ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، ہم بات کرتے ہیں ویتنام کی. ٹھیک ہے. اب بنگلہ دیش میں دیکھیں کاٹن کی جو گروئنگ ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، آلموسٹ زیرو ہے. اور ہم سے ڈبل پہ چلے گئے ہیں وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں اوور آل اپنی. تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی امپورٹ پالیسیز کو فار دی سیک آف ری ایکسپورٹ ود دا ویلیو ایڈیشن اس کو کنوینئنٹ کیا، بزنس فرینڈلی کیا اور آج وہ اس پوزیشن پہ آ گئے. ہمیں اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں. جو ہم نے امپورٹ اپنی کرنی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. چیکس اینڈ بیلنسز ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. وہ بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے ہم کوئک بیسس پہ اپنی ایکسپورٹس کو ایٹ لیسٹ 10 to 20% تو ہم ود ان 2025 2026 انکریز کر سکتے ہیں. عامر صاحب یہ جو کامران صاحب بات کریں یہ بہت امپورٹنٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم 1 سال پہلے اگر ہم جائیں تو جو ہمارا امپورٹ تھا وہ $70 بلین سے اباؤ چلا گیا تھا. ٹھیک. پھر ہم نے اس کو کرٹیل کیا، ہم نے اس کو اتنا کم کیا کہ ہم اس کو ہاف پہ لے آئے. 75 سے ہم اس کو 43 بلین پہ لے کر آ گئے. لیکن ہم نے وہ پروجیکشن یہ کی کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم امپورٹ کم کر رہے ہیں اور ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ہمارا ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں سکا، ہماری جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ بھی مائنس میں چلی گئی. تو ایسے کیا انیشیٹو ہیں جس سے ہم امپورٹ بھی سسٹین کریں؟ اگر وہ 80 بلین پہ بھی چلا جاتا ہے اور وہ اس میں چاکلیٹ اور ٹافیاں نہیں ہیں اور اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انڈسٹریل گروتھ کے لیے وہ کیا جائے. میں نے یہی بات آپ کو بتائی کہ ہم نے ان کو کہا کہ پالیسیز کو آپ نے لانگ ٹرم کرنا ہوگا. انڈسٹری ایک دن میں نہیں لگتی ہے اور ایک دن میں ختم نہیں ہوتی ہے. انڈسٹری کو لگانے میں ٹائم لگتا ہے. انڈسٹری چلتی ہے، وائبل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اکنامی میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے انڈسٹریل ہمیں گروتھ کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے. ہم جب شارٹ ٹرم پالیسیز یا پالیسیز سے بار بار اپنے ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ہارم کر رہی ہوتی ہے ہماری انڈسٹری کو اور پھر انویسٹمنٹس کو.
جو اسی انڈسٹری میں جو انڈسٹریلسٹ واپس ری انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہارم کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہیمپر کر رہی ہوتی ہے وہ جو کہ ایک نیا کوئی انٹرنٹ ہوتا ہے جو اس انڈسٹری میں آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا کچھ گورنمنٹ کے لیے، کچھ اکانومی کے لیے، کچھ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ رائٹ، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں ہارون صاحب۔ جس طرح سے چائنا نے اپنی جو اوور پاپولیشن تھی وہ انہوں نے اس کو پازیٹیو یوز کیا اور پروڈکٹیو یوز کیا، اور انہوں نے دنیا کی اس وقت اگر آپ سپر پاور کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اکانومی سپر پاور ہے۔ امریکہ چلیں وہ وار ٹیکنالوجی میں پروبیبلی زیادہ بھی ہوگا، لیکن اکانومی کا سپر، ہم اپنی آبادی کو جو ہماری 25 کروڑ سے بھی ابھی آگے، اس کو کس طرح سے ہم موٹیویٹ کریں، کس طرح سے انگیج کریں کہ وہ انڈسٹریلائزیشن میں آئے اور ہماری اکانومی کو بہتر بنائے؟ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا بہت بہترین ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن بھی کوئی کم نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو پازیٹیو یوٹیلائزیشن کیا۔ ہم چائنا تو چلیں ایک الگ لیگ ہے، اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں جو بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ چلے گئے ویلیو ایڈیشن پہ۔ صحیح۔ اب ہمارا کام تھا کہ ہم بھی ویلیو ایڈیشن میں، چونکہ ہمارے پاس ورک فورس جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یوتھ ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ بڑی تعداد ان کی ہے، تو ہمیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم نے ان کو یوٹیلائز اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن کے اوپر کبھی زور نہیں دیا۔ اب ویلیو ایڈیشن کے اوپر دیکھیے پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ بڑا آسان کام ہے جناب، آپ کاٹن گرو کریں، دھاگا بنائیں اور ایکسپورٹ کر دیں، سب سے آسان کام ہے۔ ویری رائٹ، بالکل صحیح۔ ہاں جی۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ جب میں اس کاٹن کے دھاگے کو جب میں کنورژن شروع کروں گا نا تو اس میں لیبر بھی لگے گی، اس میں میرے پاس جو الیکٹرک ہے وہ بھی لگے گی۔ اب اس میں آ جاتا ہے پالیسیز، جیسا میں نے آپ کو بولا کہ لیبر پالیسیز ہو گئیں، جیسے میں نے آپ کو بولا الیکٹرک کے انرجی پالیسیز ہو گئی۔ جب تک کہ وہ سب چیزیں وائبل نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک انڈسٹری، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک انڈسٹری اسی دن سے نہیں لگ گئی۔ زمین خریدی، مشینری امپورٹ ہوگی یا لوکل لگے گی، تو مطلب اٹس اے بگ اسپین۔ ہم اس سب چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ویلیو ایڈیشن جس سے کہ ہم اپنی پاپولیشن یوز کریں، اور ویلیو ایڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کامران صاحب۔ اب آخر میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کے آپ ریپرزینٹیو، یہ ہماری ٹاول کی انڈسٹری ہے، میں ریسرچ کر رہا تھا کہ ہمارا ٹاول دنیا میں بہترین ٹاول میں سے شمار ہوتا ہے۔ ہم اس پروڈکٹ کو ایز اے گورنمنٹ لیول پہ، ظاہر بات ہے یہ تو ریاست کی ریسپانسبلٹی ہے نا، انڈیویجولس آپ لوگ جاتے ہیں، اپنے مارکیٹنگ مینیجرس بھیجتے ہیں، وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ایز اے ریاست کو کیا کرنا چاہیے جو ہماری اس ٹاول انڈسٹری کو، جس طرح سے بھائی نے بتایا کہ وہ ہم سیکنڈ نمبر پہ لارجسٹ تھے، وہ تھرڈ پہ چلے، تو اس کو ہم فرسٹ پہ کیسے لائیں؟ دیکھیں حسین بھائی، ہمارے بہت سارے گلوبلی کمرشل کونسلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کی جو پرائمری جاب ہے وہ ہے پروموشن آف پاکستانی بزنسز اور پروڈکٹس کو۔ سر انفارچونیٹلی بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہا۔ ہمارا انڈسٹریل ڈیلیگیشن یہاں سے کوئی ایکسپورٹرز کا جاتا ہے، ان کے پاس پراپر ڈیٹا ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ جو پراپر آپ کو گائیڈ لائن دے سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ بائرز ہیں، ان کی میٹنگز ارینج کرائی ہیں۔ ویری رائٹ۔ ایک ٹائم تھا پاکستان بہت بڑے بڑے سٹورز کو یو ایس میں مال بیچتا تھا، انفارچونیٹلی وہ ہم نے لوز کر دیے۔ بہت بڑے بڑے ہوٹل چینز تھے، وہاں پہ ہم بیچتے تھے، وہ ہم نے لوز کر دیے۔ ابھی جو بھی ہو رہا ہے، ایکسپورٹرز اپنے تئیں اپنی ایفرٹس کے اوپر باہر جا رہے ہیں، اپنا مال بیچ رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری آپ سمجھ لیں کہ ریسٹرکشنز ایسی آ گئی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی وہاں پہ باہر بنا دی ہے تو آپ کے بینکس جو ہیں وہ اس کو فائنینس نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی کمپنی کو بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایشوز ہیں، لیکن آپ ان کو ریزالو کریں ایشوز کو، نہ کہ آپ ان کو ڈسکریج کریں۔ اگر آپ کا یہاں پہ بھی بزنس ہے، آپ کا یو ایس، یو کے میں، یورپ میں بزنس ہے، تو یہاں والا بینک آپ کو کہے گا آپ اپنی کمپنی کو شپمنٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو آپ نے اس میں آپ کو آپ کے ایکسپینسز شیئر کرتی تھی۔ تو ہمیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ایکسپورٹرز اپنے طور پہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس میں ہمیں کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ صرف ایک کام کر دیں کہ جو ہمارے کمرشل کاؤنسلرز وہاں بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ بھئی آپ نے اپنا پراپر پرفارمنس وہاں پہ دینی ہے، ابھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں ملان میں گیا تو وہاں پہ وہ کونسل جنرل تھے، تو میں نے ٹیکسی کرائی،
اٹلی میں, تو وہ مجھے لے کے گیا تو وہ پاکستانی تھا. تو میں نے کہا یہ لوکیشن ادھر ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں. میں نے کہا بادشاہ سلامت کو تو میں نہیں جانا, میں تو پاکستان کاؤنسل. اس نے کہا میں پاکستانی ہوں اور یہ ہمارے لیے بادشاہ سلامت ہیں, یہ ہمیں نہیں ملتے. آپ کو پتہ نہیں کیسے انہوں نے بلایا ہے. وہ دیکھیں ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ حسین بھائی سٹارٹ ہو جائے گی. میں پرٹیکولرلی کہہ رہا ہوں یہاں سے بہت اچھے اچھے آفیسرز گئے لاس اینجلس میں, آئی کین وٹنس دیئر پرفارمنس آلسو, لیکن میجورٹی میں ایسا کیس نہیں ہے. اچھا, پھر میں اس سے بھی ملا وہاں پہ, جو آپ کی میں بات کو انڈورس کر رہا ہوں. وہاں پہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں احمد صاحب, وہ انہوں نے, ان سے میں نے یہ بات کری کہ بھائی صاحب یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی. اس نے پھر پاکستانیوں کے وہاں پہ جو داستان مجھے سنائے نا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں نا, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ہمیں بزنس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ لاسٹ میں آپ 1 2 3 یہ گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آپ کو سن رہا ہے. ہم نے جو ہے وہاں پہ میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں ریڈ کارپٹ ویلکم کریں, جو بھی کارپوریٹ سی اوز ہیں ایک کارپوریٹ امیج پاکستان کا کریٹ کریں جس طریقے سے انڈیا نے کریٹ کیا ہے. مودی صاحب جاتے ہیں, کارپوریٹ سی اوز سے ملتے ہیں, اپنے پاس بلاتے ہیں, اپنی بڑی بڑی ان کے یہاں 3 کمپنیز ہیں جن کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ڈسپلے کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک گڈ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں پاکستان کا کریٹ کرنا ہے. ہمارے منسٹرز کو جانا ہے, پرائم منسٹرز کو جانا ہے, ان کو اپنے پاس بلانا ہے, ریڈ کارپٹ ویلکم کرنا ہے اور لے کر آنا ہے, کراچی لے کر آنا ہے, انڈسٹریز دکھانی ہے, فیصل آباد لے کے جانا ہے, انڈسٹریز دکھانی ہے کہ یہ انڈسٹریز ہیں اور یہ آپ کو ڈلیور کریں گی. بالکل ٹھیک. عامر حسن لاری صاحب, چیئرمین ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسی, آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد ہارون شمسی صاحب, فارمر چیئرمین ٹاول ایسوسیشن, آپ کا بہت شکریہ. کامران ملک صاحب, ممبر ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسیشن, آپ کا بہت شکریہ. سید عثمان علی شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا اس نوٹ پہ کہ آپ ہر سیکٹر کو جب تک امپورٹنس نہیں دیں گے اور رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں لگائیں گے تب تک بڑی مشکلات ہوگی. اور ہر بندے کو وہ جو ریلیونٹ منسٹر ہے اس کو اس فیلڈ کا پتہ ضرور ہونا چاہیے اور وہ خاص طور پہ کوآپریٹ کلچر کے لوگوں کو بلائے. دنیا میں اس وقت سب سے جو مہنگا ہائیلی پیڈ آدمی ہے وہ ہالی ووڈ کی موویز میں صرف آئیڈیاز بیچتا ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتا, وہ ہتھوڑا لے کے کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ صرف آئیڈیاز بیچتا ہے. تو برین کو بلائیں, ان سے آئیڈیاز لیں. اور یہ ملک رچ آف دا ریسورسز ہے. پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے. بس تھوڑا سا ہمیں سمت ٹھیک کرنا ہے. خدا حافظ پاکستان.